अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फैसला आपका में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आलमी प्रोपेगेंडा में तेजी, अपोजिशन इत्तेहाद पारा पारा, पीपल्स पार्टी की नून लीग क़यादत के ऊपर गोलाबारी और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का मुमकिना दौरा अमरीका। क्या पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट के मूड में है? और उसके साथ ही इंतखाबी इस्लाहात क्या सिर्फ ईवीएम मशीन तक वोट डालने से लेकर वोटों की गिनती तक महदूद रहेंगी, या फिर इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है उसके सद्जवाब भी जरूरी है? आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत को आगे लेकर चलेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलो। इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेंबर नेशनल असेंबली। सेनेटर जावेद अब्बासी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। और कादिर खान मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे आज के प्रोग्राम में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाला एक जो बयानिया था, एक धमाका खेज बयान था वजीर आजम इमरान खान का। उसके बाद हमने देखा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जो है वो तेज देखने में आ रहा है। पहले पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट में शामिल किया गया। ये वो लिस्ट है जो कहती है कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल के दौरान अपनी फौज में या अपनी पुलिस में या दीगर जो आपके अमान कायम करने वाले इदारे हैं, लॉ सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उसमें कम उम्र सिपाहियों को भर्ती किया। और इस फहरिस्त में आने के बाद इसकी शमूलियत के नतीजे में फौजी इमदाद और अमन प्रोग्राम जो है वो मुतासिर हो सकते हैं, उसके ऊपर सख्त पाबंदियां आयद हो सकती हैं लेटर ऑन। उसके बाद हमने देखा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामी जो तंजीम है सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आजादी सहाफत का दुश्मन करार दिया है। इस फहरिस्त में इमरान खान, नरेंद्र मोदी, रजब तैयब एर्दोगान और साथ ही साथ मोहम्मद बिन सलमान समेत 37 सरबराहान मुमलिकत को शामिल किया गया। पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि इमरान खान ने आजादी सहाफत पर कदगन लगाई और उनके दौर में जमहूरी कुव्वतें कमजोर हुई, जबकि सिविलियन बालादस्ती की जगह इस्टेब्लिशमेंट को मजीद स्पेस मिली, मजीद तक़वियत मिली। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? ये जवाब जानना चाहूंगा मैं अंदलीब अब्बास से। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने में आ रहे हैं। अंदलीब अब्बास थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। सेनेटर जावेद अब्बासी, जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, इस वक्त क्या क्या सूरत हाल देखी जा रही है इंटरनेशनली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी मेरा ख्याल है कि आपसे तो कौन जानता है, लेकिन शायद ही मास्टर भी ना हो। अगर इस इवेंट के पहले कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर किया जाता था तो मीडिया हाउसेस के ऊपर भी पूरी तरह उनका कंट्रोल है कि वो कहते हैं कि ये खबर आप जारी करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये साफी प्रोग्राम करेगा, ये नहीं करेगा, ये पैमरा के खिलाफ है, ये बात आप ये नहीं कर सकते। ये बड़ी यकीनन ये बातें वो हैं जो कोई भी आजाद शहरी, कोई भी ऐसा मुल्क जहां आजादी सहाफत के लिए, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जा रही हो, जिस आइन ने पाकिस्तान ने जिस चीज की गारंटी दी हो, उसकी अगर वायलेशन हो रही होगी, उस पर पाबंदियां आप लगाएंगे तो दुनिया से बातें जरूर करने जा रही है कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में होते थे, इस मीडिया ने, जिस मीडिया की आज आप बात कर रहे हैं, इस मीडिया ने इमरान खान साहब को सारी दुनिया में उनका पैगाम पहुंचाया है। सारी दुनिया के अंदर जो है इमरान खान साहब के प्रोग्राम की कवरेज हुई है। जितना इमरान खान साहब को एज ए लीडर ऑफ द, जब वो अपोजिशन में थे, 120 या 21 या 27 जो भी दिन थे, जन्नत किया, लाइव उनकी स्पीचेज ये मीडिया सारी दुनिया में दिखाता रहा है। और इमरान खान साहब सबसे ज्यादा बड़े चैंपियन उस वक्त बने हुए थे कि मीडिया की आजादी पे हम कभी कदम नहीं लगाएंगे, मीडिया में जो सच है वो मीडिया को दिखाना चाहिए। अगर कोई हुकूमत करप्शन कर रही है तो मीडिया में सामने आनी चाहिए। अगर हुकूमत के कोई वज़रा करप्शन में इन्वॉल्व है तो चीजें सामने आनी चाहिए। ये वो सारी बातें थी जो खान साहब तसलसल के साथ पाकिस्तान के अंदर करते रहे, हमें दर्श देते रहे, हमें भाषण देते रहे, सारी दुनिया को दिखाते रहे। और जो ही जब इक़्तिदार में आए फिर आपने देख लिया कि उनका जो बाकी जो उनका अपना तरीकाकार था उन्होंने बदल दिया है। आपको क्या देंगे, अगर अभी वो कहते हैं मेरे ख्याल ये साजिश हो रही होती है। वो खास सेक्शन ऑफ मीडिया के अलावा बाकी मीडिया को आजाद
تصور نہیں ہم کرتے. یہ سوال میرا اندرونی خیال ہے کہ عباس جس جب طرح ہمیں کی جوائن چیزیں جا کریں گے رہی تو ہیں، ہم ان کے ہاں ان کے سامنے یہ سوال رکھیں گے. حکومتی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے. کہ اس سے پاکستان کے وقار میں اضافہ نہیں ہوگا، اس میں ملک کی عزت نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے، آپ جب یہ مین میڈیا کو روکیں آ گے تو جاتے ہیں سوشل جاوید میڈیا پہ عباسی آپ صاحب. کی آپ کا سمجھ آتی پوائنٹ ہے. آ گیا. میں مندوخیل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آر ہوگا یا پار ہوگا، کہنے والے اب پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی جو ایک مزاحمتی یا مصالحتی پالیسی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ کنفیوژن ابھی ہے. کنفیوژن نون لیگ کے کیمپ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، پھر اپوزیشن کے کیمپ میں دیکھ رہے ہیں. یہ اپوزیشن کے کیمپ میں اس وقت کنفیوژن کیا ہے مندوخیل صاحب؟ ایک جوائنٹ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کیوں ہے؟ اگر کوئی انتشار ہے تو اس کی بینیفیشری تو حکومت ہوگی. حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں آپ لوگوں کے اتحاد سے. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کو کہ بدقسمتی ہماری کہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے اور اکٹھے ہو نہیں پا رہے ہیں یا جان بوجھ کے نہیں ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کے ساری صورتحال میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، یہ طے ہوا تھا کہ پورا پاکستان ایون کراچی سے مجھے میرے دوسرے ایم این ایم پی اے کو سب کو ٹاسک ملا تھا. میری الیکشن سے پہلے ٹاسک ملا تھا سب کو کہ بھائی آپ نے تیاری کرنا ہے، اسلام آباد جانا تھا. مگر کیا ہوا کہ پھر ان لوگوں نے جو ہے نا یہ شرطیں رکھی جن کی اپنی ایک کونسلر بھی پاکستان میں نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ پی ڈی ایم کا دیکھ رہے ہیں. پھر وہ شاید خاقان عباسی جس طرح ایک سیٹ کے پیچھے جا رہا تھا. بڑا لمبی سٹوری ہے. اس کے بعد جب یہ آیا ہے اس کا یہ لمبی سٹوری ہے، لیکن واٹ وے فارورڈ کیا ہے مندوخیل صاحب؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ وے فارورڈ جو ہے نا پیپلز پارٹی ایک جدوجہد پہ یقین کرنے والی ہے. ہم نے 1,20,000 گھوڑے کھائے. ہماری جو ہے نا وہ قیادت کو ہم سے الگ کیا گیا جھوٹے مقدمات دہشت گردی میں. اور پھر اس کے علاوہ اب مزید تھریٹ آپ کے سامنے ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بولا ہم بجٹ کو ایک صورت میں رک سکتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے. ہماری 56 میں نے آپ کے سمجھ لو جیب میں، آپ اس کو ووٹ جہاں چاہو استعمال کرو. لیکن بدقسمتی آپ دیکھ لیں ہمارا ووٹ تو دور کی بات استعمال کرنا، خود اپوزیشن لیڈر جو ہے نا غیر حاضر تھے. خود شاید خاقان عباسی صاحب غیر حاضر تھے. 28 مہینے لگ بھگ ان کے غیر حاضر تھے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس وہی جمہوری جدوجہد ہے. آج بھی اگر نون لیگ جو ہے نا وہ مخلصی کے ٹھیک ہے، ساتھ آپ کی جمہوری جدوجہد کے اوپر بات کریں گے اور بلاول بھٹو کے ممکنہ جو دورہ امریکہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن پہلے عباسی صاحب یہ جو کنفیوژن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مزاحمتی یا مصالحتی، یہ جو دو بیانیے ہیں نواز شریف کے اور شہباز شریف صاحب کے، اس وقت نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ کنفیوز ہے. اصل کس بیانیے کو آپ آگے لے کر چلیں گے؟ کنفیوژن تو آپ کے اپنے کیمپ کے اندر ہے. یہ آپ کی کیا مجھے کوئی کنفیوز اللہ کے فضل سے نہیں لگتا. نہ ہماری پارٹی میں کوئی کنفیوژن ہے، نہ کبھی کسی لیڈر نے کوئی کمپلین کی ہے، نہ کسی ورکر کی کوئی کمپلین ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی. اس میں سارے لوگ اپنی بات کرتے ہیں، اپنا ویو دیتے ہیں. جو فیصلہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب مل کے کرتے ہیں وہی فیصلہ آگے لے کے جاتے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، جو وہ بات کرتے ہیں وہی بات مانی جاتی ہے. کوئی دو ویوز نہیں ہے. پارٹیز کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے، پارٹیز کے اندر ہر ایک آدمی اپنا نہیں تو ویو دیتی ہے. اگر لیکن جب شاہد ہماری خاقان پارٹی ساری عباسی بیٹھ کے صاحب فیصلہ کہتے ہیں کرتی ہے کہ وہی آگے شہباز جاتا ہے. شریف صاحب کو سر میری بات سن لیجئے گا. اگر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو پاؤں پڑنے والی بات پبلکلی نہیں کہنی چاہیے تھی اور وہ اس کے اپنا ایک جو ہے وہ اعتراض جو ہے وہ بھی ظاہر کرتے ہیں، مریم بی بی جو ہے وہ ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ کچھ الگ ہے، تو یہ کنفیوژن نہیں ہے؟ آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے پالیسی کے اندر پارٹی میں؟ عباسی صاحب پروگرام میں بیٹھا ہوں، کئی باتیں میں رائے دینے میں ہاں کرتا ہوں. جو پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھ کے کرتی ہے وہ سب پارٹی کے اس کے لیے ہم پیماند ہیں. سارے لیڈرز بھی پیماند ہیں، ورکر بھی پیماند ہیں، مینیجر بھی پیماند ہیں، سینیٹرز بھی پیماند ہیں. باقی رائے دینے کا حق ہر کو حاصل ہے. جمہوریت ہے، جمہوری پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، اس میں سب رائے دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب اس پارٹی کے صدر ہیں، میاں نواز شریف صاحب اس پارٹی کے قائد ہیں، اور اللہ کے فضل سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، سارے فیصلہ ہے اس کے نیچے میں ہم سارے جو ہے اس کی کرتے ہیں.
لیکن عباسی صاحب کسی بھی جمہوری حکومت کو جو ایک طریقہ ہے جمہوری حکومت کو واپس گھر بھیجنے کا اور آئینی پارلیمان کے ذریعے وہ اس کے بہترین موقع تھا اس کو اس کا جو بجٹ ہے اس کو پاس نہ ہونے دینا. وہ تو محاذ آپ نے خالی چھوڑ دیا. اس اصل محاذ پر تو جنگ آپ لوگوں نے لڑی نہیں. آپ کے 14-15 لوگ اس میں شریک ہی نہیں تھے, غائب تھے. پھر کہاں سے آپ لوگوں کو جمع کریں گے؟ لاکھوں لوگ آپ بے شک جمع کر لیں پی ڈی ایم میں, لیکن جو اصل محاذ تھا وہ تو آپ نے کھلا چھوڑ دیا. عباسی صاحب, اگر آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, مجھے کسی دنیا کے ایک ملک کی مثال دے دیں کہ حکومتوں کا بجٹ کسی نے روکا ہو. بجٹ نہیں روکتے, نہ روکائے جاتے ہیں. اس سے بہت کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. یہ ریاست پاکستان کے مسائل جو ہیں اس میں ذاتی انا کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. بجٹ اس صورت میں ہم بلاک ضرور کرتے اگر لیڈر آف اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور باقی اپوزیشن کے لوگوں کو یہ بات نہ کرنے دیتے. جب انہوں نے ہمارے ساتھ طے کر لیا تھا, ہم نے ہر چیز اس بجٹ کی عوام کے سامنے رکھی ہے. یہی ہمارا کام تھا. ہمارے کٹ موشن آئے, ہمارے لوگوں نے پوری طرح ڈیمانڈز جو ہیں کٹ موشن دیے ہیں. پورا بجٹ جو ہے اس پہ سپیچز کر کے ساری دنیا کو بتایا کہ یہ بجٹ کیا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے. یہ حکومت جو کہتی تھی کہ ہم مہنگائی کا خاتمہ کریں گے, وہ خاتمہ کہاں ہے؟ یہ جو کہتے تھے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے, وہ انویسٹمنٹ کہاں گئی ہے؟ یہ جو گروتھ کی باتیں کرتے تھے وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے رکھی ہیں. سر اتنا عباسی صاحب اتنا کھلا محاذ بھی نہیں چھوڑا جاتا کہ کوئی اتنی آسانی سے جو ہے وہ بجٹ پاس ہو جائے. پھر پنجاب اسمبلی کا بجٹ آپ نے دیکھا, وہاں کیا کچھ نہیں ہوا. ایک طریقے سے کوئی کھلا محاذ نہیں تھا. حکومت ہر مقابلہ کرتے ہیں, بجٹ انہوں نے پاس کر دینا تھا. ان کے پاس عددی تعداد موجود ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ ان کے پاس عددی تعداد موجود ہے. اگر آج ان کے پاس عددی تعداد موجود ہوتی تو کوڈ آف کانفیڈنس ان کے خلاف ہو جاتا. سب کو پتا ہے, ہمیں اس بات کا سب کو علم ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان اس چلے, وہ جو پہلے ایک امپریشن دیا تھا, آگے بڑھتا ہوں. مندوخیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو ممکنہ دورہ ہے بلاول بھٹو کا اس وقت امریکہ کے لیے, اور کیا حکومت کے لیے یہ کوئی پرابلم کھڑی کر سکتا ہے؟ کیونکہ کل شہباز گل صاحب کا جو ٹویٹ آیا وہ اس بات کو عکاسی کر رہا ہے کہ کچھ بے چینی ہو سکتی ہے. کس زمرے میں دیکھا جا رہا ہے اس وقت دورہ امریکہ کو؟ بلاول بھٹو کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی ہے, شہباز گل صاحب کی بات کی تھی؟ شہباز گل صاحب کی. شہباز گل صاحب نے کہا کہ یہ کون سی فلم کی شوٹنگ کے لیے جا رہا ہے. تو پہلی بات تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا پاکستان میں جو فلم بنتی ہے وہ امریکہ میں بنتی ہے؟ کیا پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا رنگیلا کا ایک فلم ہوا کرتا تھا انسان اور گدھا, کیا انسان اور گدھا فلم کی شوٹنگ بھی امریکہ میں ہوئی ہے؟ کیا آپ اس چیز کو کنفرم کریں کہ پاکستان میں جو تبدیلی آتی ہے وہ امریکہ سے آتی ہے؟ کیا آپ اس بات کو کنفرم کریں کہ امریکہ کے بغیر پاکستان کی حکومت بھی بن سکتی ہے؟ تو میں آگے بڑھتا ہوں. نہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کے بغیر پاکستان میں سیاسی منظرنامے تبدیل نہیں ہوتے؟ کیا جو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر جو آیا تھا پرویز مشرف کا وہ ایسے ہی آ گیا تھا؟ کیا اس وقت امریکہ بیچ میں نہیں تھا؟ کیا اس وقت انٹرنیشنل گارنٹیر نہیں تھے؟ کیا میں ساری باتیں کا آپ کو چیزوں میں ایک سوال کروں آپ سے, جس شخص نے یہ کہا ہے وہ خود وہیں سے آیا ہے اور وہ اس چیز کو کنفرم کر رہا ہے کہ رنگیلا کی فلم جو ہے نا اس کی شوٹنگ امریکہ میں بھی ہے. تو پھر اگر وہ مانتا ہے تو پھر ہم بھی مان لیتے ہیں کہ وہ شاید کوئی اور فلم بھی وہاں سے بن جائے. تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, ان کو خود نہیں پتا یہ کیا باتیں کر رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے. اور کیا امریکہ کو اسمبلی میں جا کے دو باتیں سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے اور بھائی دنیا جانتی ہے یو ٹرن خان, یہ کل کا پھر جو نا پاؤ پڑیں گے, پھر یو ٹرن ماریں گے, یہ خامخواہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے, اس کا جواب اندلیب عباس صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے گا کیا حقیقتاً کوئی ڈر اور خوف ہے بلاول بھٹو کا جو ممکنہ دورہ امریکہ ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ جو ٹویٹ آیا تھا شہباز صاحب کا, شہباز گل کا, وہ پتہ دے رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ حکومت کو شاید بے چینی ہے اس پہ؟ شکریہ جی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیڈر تو ہمیشہ باہر بھاگتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی یہ بھاگ گئے تھے. نواز شریف صاحب تو ابھی بھی مفرور ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی میری تو میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے 1.5 سال سے وہ بیٹھے ہیں. وہ ہر قسم کے پیٹزے, واک, کافیاں, پولو میچز پہ دیکھے جا رہے ہیں. اور پھر ان کی بیٹی نے جو ہمیشہ کیا کہتے ہیں غلط بیانی کرتی ہے,
پہلے کہا کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے، پھر کہا کہ اگر اقتدار بدل جائے تو وہ رات کو آ جائیں گے، اگر یہ حکومت چلی جائے تو وہ رات کو آ جائیں گے. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ بھاگ گئے. اس کے بعد ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں 12 بجے رات کے ایئرپورٹ پہنچے اور وہ بورڈ کرنے لگے تھے، ان کو وہاں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اب جو ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ انہوں نے ایک پی ڈی ایم بنائی تھی، وہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی، پاکستان ڈیڈ موومنٹ ہو گئی. پہلے انہوں نے کہا جی یا آر یا پار، وہ پار ہو گئی. اس کے بعد دسمبر میں حکومت جانی تھی، دسمبر میں بھی نہ گئی. پھر جنوری میں لانگ مارچ ہونا تھا، لانگ مارچ بھی نہ ہوا. پھر سینٹ کے الیکشنز کو انہوں نے کرنا تھا بائیکاٹ، وہ بھی نہیں کیا. پھر انہوں نے جب پوری اسٹریٹ پاور ان کی فیل ہو گئی، پارلیمنٹ میں انہوں نے بڑا دھماکہ کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بجٹ ہی پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم عدم اعتماد کر دیں گے. عدم اعتماد ایک دوسرے پہ کر دیا. نون لیگ غائب ہو گئی پارلیمنٹ کے اندر سے. تو اب ان کے پاس نہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی منہ دکھانے کو رہا، نہ سڑکوں پہ منہ دکھانے کو رہا. اب یہ میں جا رہے ہیں باہر، تھوڑا سا باہر آ جائے، ٹھیک ہے پلیز. جی جی جی، اب آئیے، اب ذرا مطلب کی بات پہ اب آئیے پلیز. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب وہ ڈیسپریٹلی جا رہے ہیں باہر. آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 3 سال پہلے آپ لوگوں نے بھی چینلز پہ دکھایا تھا، شیلا رضا نے بڑے آرام سے کہا تھا جب کسی نے ان سے پوچھا کہ جی اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ، اس وقت الیکشن ہونے تھے، کہ نون لیگ دوبارہ آئے گی یا پیپلز پارٹی کا چانس ہے. تو انہوں نے کہا جی زرداری صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں اور ایک باری نون لیگ کی ہوتی ہے، وہاں سے طے کر کے آئے، ایک باری پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے. اور یہ بیان آپ سب نے دکھایا. اس کے بعد ان کی پارٹی مکر گئی. انہوں نے کہا جی ان کا ذاتی بیان ہے، یہ پارٹی کا بیان نہیں ہے. تو یہ تو پرانا طریقہ کار ہے کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں رہتا. میرا ذرا سوال لے لیجیے گا، میرا ایک سوال لے لیجیے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے اس نے افغان مسئلے پہ ابھی تک پرائم منسٹر عمران خان کو آن بورڈ نہیں لیا، جبکہ ماضی میں جو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کو پاکستان میں نشانے پاکستان جو ہے وہ زرداری صاحب جب صدر تھے انہوں نے پیش کیا تھا تو ان کے اچھے مراسم میں. تو کیا آپ یہ نتیجہ لے رہی ہیں اس سے کہ کچھ اب سولو فلائٹ کے موڈ میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں؟ انجلی بی ذرا رسپونڈ کیجیے گا اسے. پہلی بات تو یہ کہ سارے کا سارا یہ جو افغان پیس پروسیس ہے یہ بغیر ہماری گورنمنٹ کے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. بیکاز آپ کو یاد ہوگا جب آپ سارے برا بھلا کہہ رہے تھے تو عمران خان صاحب تب کہہ رہے تھے کہ یہاں سارے شہری مارے جائیں گے. 20 سال جنگ رہی، آخر ڈائیلاگ پہ آنا پڑا. ابھی بھی ساری کی ساری جو امریکہ وہاں سے نکلا ہے وہ اس بیسس پہ نکلا ہے کہ جی پاکستان سنبھالے گا. یہ تو ابھی ہے، یہ تو جس کو کہتے ہیں بلاول صاحب اور زرداری صاحب. پاکستان سنبھالے گا، پاکستان کو آپ نے آن بورڈ پہ لیا نہیں اور پاکستان سنبھالے گا، پاکستان کو کہیں پکچر میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے ابھی. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ یہ سوچ رہا ہے؟ پاکستان کے لیے تو بہت بڑے مسائل ہے پھر اگر آپ یہ سوچ رکھ کے چل رہے ہیں. آپ پوری بات سن لیں گے تو ٹھیک رہے گا. اگر آپ نے بیچ میں ٹوکنا ہے پوری بات سنیں. اب سنیں، ایک بریک کی کال لے لیں کیونکہ آپ نے تھوڑا سا لیٹ مجھے بولنے دیں نا. پھر میری ٹرن لیٹ آئی ہے تو مجھے بولنے دیں، مجھے مکمل کرنے بریک کی کال لے لیتا ہوں. بریک کے بعد میں آپ سے شروع کروں گا. بریک کے بعد میں آپ سے شروع کروں گا. نہیں بالکل بالکل ملے گا. ایک چھوٹی سے بریک کے بعد دوبارہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں انجلی عباس سے. بہت شکریہ. ویلکم بیک. جی انجلی عباس آپ کی طرف آؤں گا. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو کے ممکنہ دورہ امریکہ کو حکومت کس طرح سے دیکھ رہی ہے. پلیز کنٹینیو. جی شکریہ. اس میں کہہ رہی تھی کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ہمارے ڈاکٹر محیط یوسف اور امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ مسلسل ان چیزوں پہ ان کا رابطہ ہے اور ملٹری لیول پہ بھی اور سول لیول پہ بھی. بیکاز ایک پروسیس ہے جس کا فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر جو ہے وہ پاکستان ہے اور چاہے وہ دوحہ ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. نمبر 1. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات میں نے پہلے بھی کہی آپ کو کہ یہ تو اسٹیبلشڈ ہے کہ جب پیپلز پارٹی تھی 360 ڈرون گرے تھے پاکستان پہ. اور آپ کو یاد ہے کہ وکی لیکس جب لیک ہوئی تھی تو سب سے پہلے جو امریکہ کی لیک ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا امریکہ کو، جا کے کہا کہ ہم شور مچائیں گے اسمبلی میں لیکن آپ ڈرون مارتے رہیں. اسی لیے باوجود اعتراض کرنے کے ڈرون ہوتے رہے. 360 ڈرون ہو جس پہ ہزارہ پاکستانی بھی مارے گئے.
اس کے بعد ہم آئے خیبر پختونخوا میں، ہم نے نیٹو سپلائی لائنز بند کی، خیبر پختونخوا نے بند کی تھی. اس کے باوجود کم ہو گئے ڈرونز حملے، لیکن 60 ڈرون حملے تب بھی ہوئے. اب دیکھیں ہمارے 3 سال میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے یہ پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو سرزمین استعمال نہیں ہونے دی. اب یہ چاہے امریکہ جائیں یا ٹمبکٹو جائیں یا یہ لنڈن جائیں، چاہے یہ جہاں مرضی جائیں، پاکستان کی عوام کو ان کی حقیقتیں پتہ ہیں. اگر یہ جا کے وہاں اپنی کوئی ایکسٹینشنز لینا چاہتے ہیں، یہ دیٹس دیئر چوائس. ان کی ہسٹری ایسی ہے اور ان کا مستقبل بھی ایسا ہے. اب ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. میں آتا ہوں عباسی صاحب آپ کی طرف. یہ جو بات کی جا رہی ہے، شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم کوئی چوائس نہیں بنیں گے، ہم کوئی چوائس نہیں ہے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہی ہیں. ہم اس لیے چوائس نہیں کہ ہم سودا خریدنے کو تیار نہیں. یہ کیا کوئی سودے بازی ہو رہی ہے؟ کچھ خبریں آ رہی ہیں اس طرح کی؟ کیوں یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے؟ میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے جو میں نے صاحبہ نے فرمایا، ایک تو حصہ ان کا وہی ہے جو آپ ان کے ہر ٹاک شو میں کم از کم جس میں ہوا ہوں، میں نے اسی طرح کہا وہ چور ہے، وہ بھاگ گیا ہے، وہ چھوڑ گیا. یہ تو ان کا رٹایا ہوا. جو انہوں نے بھی بڑی خواجہ پالیسی کی بات کی. جو خبر ہمارے پاس ہے کہ جب پریزیڈنٹ بائیڈن کے الیکشن ہو گئے تو ممکن انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی شاید کال بھی نہیں لی جو مبارکباد کی کال تھی. میرا خیال ہے کہ یہ پہلا ہی واقعہ ہے جو ان کے اتنے بڑے تعلقاتوں کی یہ خوش خبری سے آ رہے ہیں. پھر اس ریجن میں آپ نے دیکھ لیں گے ان نے بڑی ڈرائیونگ کی کوشش کی. جب یہاں ایم بی ایس آئے ان کی بھی، اور جو دبئی سے بھی ان کے فرمانروا آئے ان کے بھی انہوں نے بڑی کوشش کی. پھر جہاز دیا گیا یہاں سے لے کے گیا، جب یہ گئے تھے یو این او کی جہاز نے ان کو وہاں ہی روک دیا. وہاں واپس آئے تو ایک کالالمپور میں ایک کانفرنس ہوئی جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی. اس وقت پریزیڈنٹ اردگان نے وہاں کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم اتنا کمزور ہے، کہ یہ بنیاد انہوں نے رکھی تھی کہ اس کانفرنس میں ہم آئیں گے، اور ہمیں انہوں نے کہا تھا اور دباؤ کے نیچے نہیں آئے. کچھ ہی دنوں بعد خود کوالالمپور تشریف لے کے گئے، انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے اوپر دباؤ تھا، میں اس لیے نہیں آیا، لہٰذا میں آئندہ آؤں گا. ہمیں یہ ساری خواجہ پالیسی کے جو بھاشن دیتے رہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ریجن میں کیا پوزیشن تھی. امریکہ کے تعلقات آپ کے ساتھ تھے، وہ کشمیری جن کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں سفیر ہوں گا. پہلی دفعہ یہ کمزور حکومت آئی ہے 1947 سے لے کر جب تک ان کی حکومت نہیں آئی ہے، جو ایک اسپیشل سٹیٹس کشمیر کے لوگوں کو ملا ہوا تھا، کبھی وڈرا نہیں کیا. وہاں کانگریس کی بھی حکومت آتی رہی ہے، بی جے پی کی بھی حکومتیں آتی رہی ہیں، باقی اتحادی بھی حکومتیں آ رہی ہیں. انہوں نے کبھی یہ سٹیٹس بڑی معافی کے ساتھ اتنی ہی کمزور اپوزیشن بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. جو چیز آپ بات کرتے ہیں ایک دفعہ پھر، کیونکہ مجھے مندوخیل صاحب کی طرف جانا تھا، لیکن کوئک ریسپانس میں چاہوں گا اس وقت اندلیب عباس کا. یہ جو بھی ہماری خدمات، ہماری سروسز رہیں، دنیا نے اسے تسلیم کیا، چاہے وہ افغان پیس پروسیس کے حوالے سے ہو. سر ایک منٹ دیجیے گا، ایک منٹ مجھے دیجیے گا، اس لیے کہ وہ میں آپ سے وہ سوال پوچھ چکا تھا شروع والا جب یہ نہیں تھی. پلیز کنٹینیو کریں، تھوڑا سا ذرا مختصر کیجیے گا، پروگرام میں وقت کی کمی ہے، بس دھیان میں رکھیے گا پلیز. مختصر کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ افغانستان کا معاملہ جو تھا، اب آپ آج اللہ نہ کرے، آج نہ کرے، آج یہ افغانستان کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بٹھایا تھا. وہ بٹھانے کا مطلب تو تب ہوتا، کامیابی تب ہوتی، آپ اس کو تب سیل کر سکتے کہ آج افغانستان کے اندر کوئی ایسا وہ ماحول پیدا کر جاتے کہ اشرف غنی اور طالبان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا، کوئی وہاں امن قائم ہو جاتا. امریکہ کو تو ہمیں ایگزٹ دے دیا، فکر رہے گا. افغانستان کا خان جنگی جاری ہے، آج کتنے اسلام پہ آج طالبان نے قبضہ کر لیا ہے. اس خانہ جنگی کا خوفناک نتائج پاکستان کے لیے ہوں گے. اس کا جواب لے لیتے ہیں، ایک دفعہ اس کا جواب لے لیتے ہیں. اندلیب عباس صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اس جو خدمات تھی، اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو جو انہوں نے لسٹ میں ڈالا، چائلڈ سولجر پریونشن ایکٹ کی لسٹ میں ڈال دیا کہ پاکستان نے کم عمر سپاہی بھرتی کیے ہیں اپنی فورسز میں. اور پھر دوسرا کل ہم نے دیکھا کہ یہ جو پریڈیٹرز آف پریس فاؤنڈیشن فریڈم ہے، اس کی فہرست میں عمران خان صاحب کو، یعنی یہ کہتی ہے کہ یہ جو آزادی صحافت کے دشمن ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی لسٹ ان کو اس فہرست میں ڈال دیا. یہ ریکگنیشن دے رہی ہے دنیا آپ کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی جو انہوں نے سارے کامنٹس کیے،
یہ سارے جو کامنٹس کیے ہیں، امیجن کریں یہ کون کر رہا ہے جس نے 4 سال وزیر خارجہ نہیں رکھا، پالیسی کیا بات ہی نہیں کی، جس کا کہ ہیڈ جو ہے وہ 24 دورے کر کے آیا، کہاں؟ لنڈن کے. کس کے پیسوں پہ؟ یہ عام عوام کے پیسوں پہ اپنے بچوں سے ان کے بچوں کا پیٹ کاٹ کے جاتا تھا ہر دفعہ. اچھا یہ اب جو مرضی بات کر لیں. اب آپ آئے اس پہ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں، آپ کے خیال میں ان لوگوں نے کیوں نہیں سٹینڈ لیا؟ آپ کے خیال میں یہ کیوں کہتے تھے کہ ہم جھوٹ بولتے رہیں گے عوام سے؟ آپ کے خیال میں ایڈمرل مرن نے سوال پوچھا کہ ان کا حکمران کہہ رہا ہے کہ میں اپنی عوام سے جھوٹ بولوں گا، کہوں گا کہ ہمیں احتجاج کریں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ڈرون کر دو؟ اس لیے کیونکہ یہ کمپرومائز کرتے تھے. ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہیں. جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں اس کی کوئی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اس کانسیکوینسز میں جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے بندے نہیں مارنے دوں گا، میں دوسروں کی جنگ میں نہیں جاؤں گا، 70,000 ہمارا بندہ مارا گیا ہے. جب یہ دونوں تھے وہاں بیٹھے ہوئے، ان کی رول تھی 70,000 بندہ مارا گیا ہمارا. انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں وہ بھی کافی دیر سے اس وقت پروگرام میں بیٹھے. میں رکھتا ہوں اس کو. پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت، یہ تمام جو محاذ اس وقت کھلے ہوئے پاکستان کے لیے، کس طریقے سے کتنا افیکٹو نمٹ رہے ہیں اس سے منتخب صاحب؟ دیکھیں ابھی تھوڑا سا ان دونوں کو بھی خاموش کرا تاکہ 2 مرتبہ اندریب صاحب بولی میں خاموش تھا. آپ ان سے یہ پوچھیں، یہ بلند بان دعوے کر رہے ہیں. جب عمران خان صاحب ٹرمپ سے ملا تھا تو کیا سودا کر کیا، اور اس کے بعد جب وہ عمران خان صاحب آئے ابھی سودا کا پتہ ہی نہیں چلا. یہ کٹ پتلی سارے گئے اور وہاں پہ ان کو آر پہنانے کے لیے جیسے وہ حج سے آئے، وہ پتہ چلا کہ مودی نے انڈیا پہ 370 اور 35A کا سیکشن لگا کے کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہے. اور انہوں نے آدھے گھنٹے کا جو ہے نا وہ جمعے کی نماز کے بعد احتجاج کی، اس کے خاموش ہوا. یہ بیچا کشمیر انہوں نے. ان کو یہ ہوش نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہو. دوسری بات یہ کہ آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات، گیس پائپ لائن گرمی کے موسم میں گیس کا یہ حال ہے. ان کو ہوش نہیں ہے. ان کو ہوش نہیں ہے کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ کیا کیا ہے. ان کو ہوش نہیں ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ کیا کیا ہے. ان کو ہوش نہیں ہے کہ آج 3 سال بعد یہ گوادر گئے اور گوادر میں جا کے لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں. اب مجھے بولنے تو دینا. سن رہے ہیں آپ؟ بولیے سن رہے ہیں آپ. اب اس کے بعد انگری صاحبہ جو یہ بات بتا رہی ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. وہ رنگیلا کا فلم سنا دیں ان کو کہ وہ رنگیلا کی فلم کی شوٹنگ کہاں ہوئی ہے. امریکہ سے بن کے یہ واپس آ گئے. آج بیٹھے ہیں بڑے جو ہے نا وہ بابو بن گئے، جنٹلمین یہ بن گئے. ان جنٹلمین سے ان کی یہ پریشان کس بات کی ہوئے ہے؟ ایک امریکہ کے خلاف اسمبلیوں بیان دینے کے بعد یہ کیوں پریشان ہے؟ یہ اپنا ہوش کیوں بیٹھے؟ بلاول بھٹو صاحب اتنے طاقتور آدمی ہے کہ ان کی امریکہ کا دورہ سنتے ہی نہیں. یہ لوگ ان کو جو ہے نا وہ بیہوشی کی وہ جھٹکے آگے ان کو سوال یہ ہے کہ یہ کشمیر بیچ دیا امریکہ کے ساتھ مل کے. اور پھر دوسری بات یہ آپ میں دوبارہ ریپیٹ کروں، آپ مجھے بتاؤ سی پے کیا وجہ سے 3 سال میں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. جو آصف علی زرداری صاحب نے سی پے کی بنیاد رکھی، 9 دورے چین کے لگا کے. پوچھیں گے حکومتی رکن سے یہ پوچھیں گے، ان سوالوں کو ایڈریس کریں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہمارا پورا پینل موجود ہے. جسٹ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اندلیس عباس صاحب آپ کی طرف آؤں گا. محترمہ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کبھی بھی کسی بھی حکومت کو مسلسل دوسری بار الیکشن میں کامیابی نہیں ملی. ہمیشہ اس کو شکست ہوئی تو کرپشن پہ یا پھر گورننس کے حوالے سے. اب آپ لوگ کس بات کے اوپر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلا الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف جیتے گی؟ کیونکہ آپ کے سامنے تو گورننس کے فقدان کے حوالے سے ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہے. کیا صرف اپوزیشن کو منتشر کرنا ہی آپ کی کامیابی ہوگی یا کچھ اور بھی ہوگا؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. اور یہ جماعتیں مسلسل تو نہیں، لیکن 4 دفعہ آ چکی ہے، 3 دفعہ آ چکی ہے. لیکن ہم ایک ایسے صوبے میں گئے، خیبر پختونخوا میں، جس میں ایک جماعت 2 دفعہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے ساری کی ساری جماعتوں کو ایک چانس دیا، اس کے بعد نکال دیا. اور جب ہم آئے تھے تب بھی آپ یہی 3 4 سال یہی کہہ رہے تھے کہ جی کبھی نہیں جیت سکیں گے وہ، تو کبھی آپ کو چانس نہیں دیں گے. ہم نے پرفارم کیا اور ہمیں دوبارہ چانس دیا. انہوں نے ڈبل سے زیادہ ووٹوں پہ. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ کل کی اگر دیکھیں نیوز،
वर्ल्ड ओवर पाकिस्तान को एज अ मॉडल कंसीडर किया जा रहा है। 3 ममालिक का जिक्र हो रहा है इकोनॉमिस्ट के अंदर। नंबर 1 न्यूजीलैंड, नंबर 2 हांगकांग, नंबर 3 पाकिस्तान। इंडिया को पीछे छोड़ गए, यूएस को पीछे छोड़ गए, यूके को पीछे छोड़ गए, सारी दुनिया के 197 ममालिक को छोड़ गए, पाकिस्तान को एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि जी नॉर्मलसी इंडेक्स में, कि जिन्होंने कोरोना में और मईशत में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो 4% पे ग्रो हो रही है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड आपकी जो है सरप्लस है, रिकॉर्ड आपकी ऑटो सेल्स हैं, रिकॉर्ड आपकी सीमेंट सेल्स हैं, रिकॉर्ड आपकी जिसको कहते हैं अब हमारे पास 2 साल है, 2 साल में हमने इस ग्रोथ को 5-6% पे ले जाना है। मंदोखेल साहब जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। डिलीवर करती नजर आ रही है, दुनिया तस्लीम कर रही है पाकिस्तान में मुआशी बहाली को। जी मंदोखेल साहब। ये सारे रिकॉर्ड नहीं गिनाए, महंगाई के रिकॉर्ड नहीं बताए, बेरोजगारी के रिकॉर्ड नहीं बताए, लॉ एंड ऑर्डर के रिकॉर्ड नहीं बताए। पुख्तनख्वा में इनकी दूसरी मरतबा हुकूमत आई, हमारी मुसलसल तीसरी मरतबा आई है। भुट्टो साहब के वक्त से लेके आज तक सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस यानी 100 MPS हमारे सिंध में। तो मोहतरमा क्या मिला रहे हो? अपनी जो आपके दावे है उसका भी रिकॉर्ड गिर गए। यू टर्न कभी आपका रिकॉर्ड है, दुनिया में कभी ऐसे यू टर्न नहीं मारा है। आप बताओ, आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया, मुल्क में बेरोजगारी काबू पा ली है। 1 करोड़ नौकरी में 100 नौकरी को मिली, 50 लाख घरों में। ठीक है, ये पॉइंट रखता हूं मैं। अब्बासी साहब आपकी तरफ वक्त की कमी बिल्कुल है, उसको रैप अप कीजिएगा। अब्बासी साहब प्लीज जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके प्लीज। पिक्चर मैंने सारा दिखाई और आटे में रिकॉर्ड दवाइयों में इसमें कोई शक नहीं कि पेट्रोलियम में रिकॉर्ड करप्शन हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि इतने किसी साल दुनिया में सबसे महंगाई इन्होंने की है कि अगर आप आम आदमी को पूछें। और जब बाई इलेक्शन थे पाकिस्तान के अंदर, उस बाई इलेक्शन के जब इनके रिजल्ट देखे, जो इनकी अपनी सीटें छोड़ी हुई थी, जो पाकिस्तान के लोगों ने फैसला किया है, उससे तो नहीं लग रहा कि इनकी कोई चीज भी बेहतरी की तरफ जा रही है। अगर पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान में बेहतरी आएगी तो कौन नहीं खुश होगा। और अगर इस मुल्क के अंदर हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हर जमात को ये मौका दिया जाए, उसकी लीडरशिप को वो कैंपेन करे, पाकिस्तान के लोग जिसका भी फैसला करेंगे हमें खुशी हो। लेकिन इलेक्शन बिल्कुल जाते जाते मैं अब्बासी साहब ये जानना चाहूंगा, मरियम बीबी अब जा रही है, कश्मीर जा रही है इलेक्शन कैंपेन में, क्या बिलावल भुट्टो से उनकी कोई मुलाकात वहां पर हो सकती है? क्योंकि अब वो